आए दिन पाकिस्तान में कोई ना कोई नया शोबदाबाज फ़नकार आजकल हम देख रहे हैं कि ये पीर हक खतीब शुफ पीर, कभी कोई धमाल डलाने वाला, कोई जिन निकालने वाला, ये आते चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि पाकिस्तान की आवाम अपनी जहालत में, अपनी सादगी में या जो मर्जी डालती चली जाती है, डालती चली जा रही है और पीछे लगे हुए हैं इन लोगों के। तो देखें, अब ये तो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है ना बस चीज़ों का। आपने जिस तरह अपने लोगों की ट्यूनिंग करते हैं दिमाग की, उनकी प्रोग्रामिंग करते हैं उनके दिमाग की, वो उसके मुताबिक बिहेव करेंगे। अब इसमें ये जो आप नाम ले रहे हैं शुफ वाला या धमाल वाला या ये या वो, इन बेचारों का क्या कसूर है? जब आपने लोगों को, कौम को, उनके दिमाग को सेट ही वहाँ पे कर दिया, जो उनका जो मज़हब की जो अंडरस्टैंडिंग है, आप उसको ले ही वहाँ गए हैं, तो आप और किस चीज़ की उम्मीद रखते हैं? आपने पूरी की पूरी कौम को पकड़ के, अलावा एक बहुत छोटी परसेंटेज के, आपने उनको तवहम परस्त बना दिया हुआ, सुपरस्टिशियस बना दिया हुआ। ये गली गली की बात है। इवन पढ़े लिखे लोग, मतलब पाकिस्तान में मैं था, मेरे जो कॉलीग्स थे वो बड़े पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन जब आता था पीर साहब की बात आती थी तो वो ऐसी बेचारे, मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब जहालत का लफ्ज़ सख्त होता है, नादानी की बातें करने लगते थे। आप हैरान रह जाते हैं कि यार अच्छा खासा MSc फिज़िक्स आदमी और कैसी बात कर रहे हैं कि पीर साहब ने कहा है कि जाके फ़लाँ दरिया से बोतल भर के लेके आओ, बोतल भर के ला के उसका पानी जो है वो घर के चारों कोनों में टपकाओ और बीमारी चली जाएगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो अब कौम तैयारी ऐसे हुई है, कौम को आपने ले गए हैं, उसकी जो नीडल है वो सेट वहाँ पे हो गई है, सुई अटक वहाँ पे गई है, जिसमें उनको ये सब कुछ, क्योंकि इनका ये रोज़ी रोज़गार है, ये फूंके मारने वाले, ये धमालें डलवाने वाले, ये और तरह तरह की हरकतें करवाने, जिन निकालने वाले, ये सब ये उनका रोज़ी रोज़गार है। और रोज़ी रोज़गार गाहक से चला करता है और उन्हें गाहक मुयस्सर आते हैं। और वो आप उनको देखें, ये जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, वो बड़े खाते पीते लोग लगते हैं। उनका लिबास, उनका ओढ़ना बिछोना, उनकी गाड़ियाँ, इसका मतलब है कि गाहक वाफर मिल रहे हैं। तो इसलिए जो है वो देखना ये पड़ेगा ना कि कसूर कितना बिजनेसमैन का है और कितना उन लोगों का है जो कि उसके जो कंज्यूमर सेक्टर उन्होंने तैयार कर लिया है और जो उन्होंने अपनी क्लाइंटल तैयार कर ली है। तो वो गाहक आ रहे हैं, कारोबार चल रहे हैं। अब गाहक कहाँ से आ रहे हैं? गाहक उसी माशरे में से उठ के चले आ रहे हैं। और हम देखते हैं कि हर कोई, जैसे आपने भी जिक्र किया कि बाज़ पढ़े लिखे लोग भी हैं इसके अंदर, इधर भी बाज़ मासूम लोग हैं जिसके अंदर जिनकी ट्यूनिंग ही ऐसे हुई है कि मिसाल के तौर पे कोई राह जाते कोई बिल्ली रास्ता काट जाए तो हम कहते हैं कि अल्लाह खैर ही करे। ये आम, यानी कि वो शख्स बज़ाहिर नतवाहम परस्त है, मगर कहीं ना कहीं पीछे दिमाग के अंदर ये बात आई है, कहाँ से आई है, कैसे आई है, क्यों आई है, उसका नहीं है, मगर होता है फिर भी दिमाग के अंदर के बिल्कुल कि ये तवहमात बहरहाल बड़ी गहरी जड़ पकड़। मसला ये है कि देखें, नाम जपते रहना है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम का, ठीक है जी, अंगूठे चूम के आंखों से लगाने हैं, ये सब कुछ करना है। मिलाद शरीफ में जो है वो उठ के खड़े हो जाना है कि नबी पाक तशरीफ़ ले आए हैं गोया इस वक्त इस मजलिस में। हुज़ूर सल्लम के नाम पे लोगों की गर्दनें काट देनी है, लेकिन हुज़ूर सल्लम की ज़िंदगी में जाके कभी देखना नहीं है। आपने काली बिल्ली के रास्ता काट जाने पे आपको कोई मिसाल मिलती है कि नबी करीम सल्लम ने जो है कोई ग़ज़वा तर्क कर दिया हो कि फिर किसी दिन लड़ेंगे, आज तो काली बिल्ली रास्ता काट गई हमारे घोड़ों का और हमारी फ़ौजों का? कहीं कुछ नहीं मिलता। कहीं आपको मिलता हो कि नबी करीम सल्लम ने किसी का जिन निकाला था, कहीं आपको मिलता हो कि नबी करीम सल्लम ने किसी के, अब ये आप जिन जिक्र कर रहे हैं जिसका, कि किसी के मुंह से जो है वो कील निकालने हो कि जी ये जिन्नात इसके जिस्म में कील और ये पेच और ये अंगूठियाँ और ये नेकलेस और ये बालियाँ छोड़ गए हैं, तो मैं जो है ये मैं इनको निकलवा रहा हूँ। तो नबी करीम सल्लम की ज़िंदगी में तो कहीं कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। जब नबी करीम सल्लम ने इस तरह के ना शोबदे दिखाए, ना लोगों के तकाजे पे कभी इस तरह की शोबदाबाजी की, बल्कि साफ बता दिया अल्लाह के हुक्म के तहत कि मैं बशर हूँ, रसूल हूँ, मेरी सबसे बड़ी करामत, मेरा मौजज़ा ये है कि मुझ पर वही होती है, वो वही मेरा मौजज़ा है जो मुझे दिया गया। तो आप सल्लम ने तो कभी ऐसा करके नहीं दिखाया। तो अब नबी करीम सल्लम के नाम पे आपके मानने वाले, जब नबी करीम सल्लम ने किसी ऐसे मौजज़े का दावा नहीं किया, तो ये गली मोहल्ले के यहाँ वहाँ के छोटे मोटे पीर जो हैं, ये किस बुनियाद पे ऐसी करामात दिखाने के दावे कर सकते हैं? और तकलीफ़ दे बात यह है कि होता भी सब कुछ ताजदार ख़त्म नबूवत के नाम पे है।
کہ یہ جو میں نے کیا، یہ جو ہو رہا ہے، یہ اس طرح ہو رہا ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اس میں ختم نبوت کہاں سے آ گئی؟ اس میں بلکہ محمد رسول اللہ کہاں سے آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کا کیا لینا دینا؟ اور حیرت اس بات کے اوپر ہے کہ اس میں کسی کو کوئی وہ نظر نہیں آ رہی کہ اتنی بڑی جہالت آپ آخر تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر رہے ہیں. کوئی ان کو روکے ٹوکے. روکنا ٹوکنا ہے معصوم لوگوں کو، شریف لوگوں کو، کہ تم نے یوں کہہ دیا تھا، تم کسی کی داڑھی پہ ہنسے تھے تو تم سے تو گستاخی رسول ہو گئی، لہٰذا تمہاری سزا موت ہے. ٹھیک ہے، اس کو گرفتار کر لیا جائے، جیل میں رکھا جائے، اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے. جب یہ سارے مذاق ہوتے ہیں ختم نبوت کے نام پہ، اس وقت اللہ جانے سب کہاں چلے جاتے ہیں، کہاں سو جاتے ہیں. اس پہ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں ان پیروں کو، یہ بڑے بڑے یہ جو جنہوں نے، کیونکہ ہر کسی کا کاروبار ہے، پیر کا اپنا کاروبار ہے. جو مائک لے کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے اس کا اپنا کاروبار ہے، اس نے بھی چلانا ہے ٹی وی پہ، اس نے بھی یوٹیوب سے پیسے بنانے ہیں، اس چینل سے پیسے بنانے ہیں، وہ آپ پیچھے پھرتا ہے ان کے. تو دکاندار پیر بھی ہے، دکاندار وہ بھی ہے جو مائک لے کے ہر وقت سر پہ سوار رہتا ہے. اس نے کبھی یہ نہیں پوچھا، اس نے یہ پوچھتا رہا آنکھ سے چین کیسے نکل آئی، منہ میں سے پیچ کیسے نکل آیا، کیل کیسے نکل آئی. یہ نہیں پوچھا کہ میاں تاجدار ختم نبوت کو کہاں بیچ میں لے آئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ختم نبوت سے بھلا کیا تعلق ہے؟ کوئی نہیں پوچھے گا. بڑے بڑے لوگ لگے ہوئے ہیں اس کے پیچھے، بڑا ایک یوٹیوب کے اوپر آپ جا کے دیکھیں، بہت اس کے اوپر یوں کیوں کہہ دیا، وہ کیوں. یہ کسی نے نہیں پوچھا ختم نبوت تم بیچ میں کہاں سے لے کے آ گئے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار پڑھے لکھے لوگ، دانشور، سیاستدان، کوئی پاک پتن جاتا ہے اور جا کے سیڑھیوں پہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے. یہ سارے لوگ مل کے جو انفلوئنشلز ہیں معاشرے کے، وہ جاتے ہیں اور اس کے اوپر مہر ثبت کرتے ہیں کہ یہ واقعی یہ سارے جو کام ہے یہ صحیح کام ہے، کرنے والے کام ہیں. بالکل. دیکھیں اس میں نا بات یہ ہے کہ عقیدت رکھیں آپ کسی بزرگ سے. کسی کو پیر مہر علی سے عقیدت ہے رکھا کرے، کسی کو بری امام سے عقیدت ہے رکھا کرے. مسئلہ وہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ایسے لوگ جو کہ قوم کے لیڈر ہیں، جب وہ توہم پرستی میں پڑتے ہیں اور بدعت کرتے ہیں جن کا اسلام سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں، تو جو عوام ہیں ان کے ذہن میں یہ بات پختہ تر ہوتی جاتی ہے کہ اس میں کچھ تو ہے. بالکل. اب فلاں نے چادر چڑھائی اور الیکشن جیت گیا، یا فلاں نے چادر چڑھائی اور یہ بن گیا اور وہ بن گیا، یا فلاں پیر سے جوتیاں کھائیں، یا فلاں پیر نے ان کی چترول کی. اب یہ سب ہو رہا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ عام آدمی کے ذہن میں یہ بات پختہ تر ہوتی جاتی ہے کہ پھر اس میں کچھ تو ہے. ہمیں لے کیا بیٹھا، ہمیں لے بیٹھی عام. آپ ان مسلمانوں کو پوچھیں، عیسائیوں کے جانی دشمن ہیں، ہندوؤں کے جانی دشمن ہیں پاکستان کی اکثریت. یہ جو انتہا پسند مسلمان، بالخصوص انتہا پسند چھوڑیں، بچے کو پوچھیں جسے مطالعہ پاکستان پڑھایا جاتا ہے، وہ کہے گا ہندو کا نام لے گا تو ساتھ 2 گالیاں دے گا. یہ کہے گا کہ جی دشمن ہندو نے جب یہ کیا، چلاک ہندو، شاطر ہندو، یہ ہندو وہ ہندو. عیسائیوں کے نام لیں گے تو تھو کریں گے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں پینا نہیں. سارے کا سارا پوری کی پوری بریلویت جو ہے وہ عیسائیت اور ہندو مت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، علاوہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کے. اور وہ بھی اس حد تک لے لیا جی تاجدار ختم نبوت کہہ کے پھر آپ جو مرضی کرتے پھریں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ بریلویت، آپ دیکھیں اس میں تھوڑا سا ہمیں تاریخ میں جانا پڑے گا کہ جو بریلویت کا پھیلاؤ ہے وہ ہوا کس طرح. ہو یہ رہا ہے کہ برطانوی ہندوستان کے اندر 3 بڑے مذہب جو ہیں وہ آپس میں برسر پیکار ہیں، عیسائیت، ہندو مت اور اسلام. جو پہلے سے مسلمان تھے عیسائی انہیں توڑ رہے ہیں، کچھ جو پہلے سے ہندو تھے عیسائی انہیں بھی توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ مسلمان عیسائیوں کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ مسلمان ہندو کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آپس میں اس طرح سے ایک دوسرے کو آپ اپنے اندر شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بعض ماس کنورژنز ہوئی ہیں، بڑے پیمانے پہ لوگ اسلام میں داخل کیے گئے ہیں، بالخصوص ہندوستان کی جو شمالی علاقے میں جو اسٹیٹس ہیں وہاں پہ ہندو مت سے. کیونکہ ہندوؤں کو جب آپ یہ بتاتے تھے، خاص طور پہ لوور کلاس کو، جو ان کی لو کاسٹ جن کو کہتے ہیں، وہ انٹچیبلز جن کو کہتے ہیں جی، شودر اور دوسرے تیسرے، کہ ہمارے ہاں اسلام میں کوئی ایسا نہیں، ہم تو سب بھائی بھائی ہیں، ہم سب برابر ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز اور یہ اور وہ سارا کچھ. تم ہمارے ہاں جب آؤ گے تم اسلام قبول کرو گے، کوئی اونچا نیچا نہیں رہتا، کوئی گورا سفید نہیں رہتا، کوئی اونچی ذات، کوئی کم ذات، کوئی نیچی ذات نہیں رہتی.
یہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا جس کی وجہ سے لو کاسٹ ہندوز جو ہیں وہ بریلوی مذہب احمد رضا خان بریلوی کے ماننے والوں کی تبلیغ کی کوششیں وہاں پہ رنگ لائی ہیں، اور بہت کثرت سے ہندو اسلام کے بریلوی فرقے میں شامل ہوئے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں ہوئے ہیں کہ اس حساب سے آپ کے پاس مربیان نہیں تھے. انہی میں سے آپ نے لوگوں کو ٹرین بھی کرنا شروع کیا، انہی میں سے آپ نے مولوی کی ٹریننگ بھی دینی شروع کی، سب کچھ کرنا شروع کیا. وہ جو رسوم و رواج ساتھ لے آئے وہ ساتھ لے آئے، اور وہ نسلاً بعد وہ نسلیں چل رہی نسلاً ہیں. چل رہی ہیں. یہ دھاگے باندھنا، ڈوریاں باندھنا، یہ سارے مزاروں کے اوپر جا کے دھمالیں ڈالنا، ایک ٹانگ پہ کھڑے رہنا اور الٹی سیدھی حرکتیں کہ میں سر کے بل ساری رات مزار پہ کھڑا رہا، یہ سب کے سب وہ ہندو اپنے ساتھ لے کے بریلویزم کے اندر آئے. اور اس وقت انفارچونیٹلی پاکستان کی میرا خیال ہے 60% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ یا تو بریلوی ہے یا بریلوی فرقے سے، اور ان کے یہ سب جو سلسلے ہیں رسوم و رواج ان سے متاثر ہیں. عیسائیت کا حملہ دوسری طرف کیا تھا؟ ہمارا نبی زندہ ہے، تمہارا نبی مر گیا. یہاں پہ بھی جو احمد رضا خان بریلوی اور ان کے ماننے والوں نے توڑ نکالا وہ یہ تھا کہ نہیں بھائی ہمارا نبی بھی زندہ و موجود ہے. ٹھیک ہے، اب ان کے پاس یہی حل ہے کس چیز کا نکلا کہ اب کیا کریں، کیونکہ وہ قرآن سے بتاتے ہیں کہ یہ تمہارا نبی تو آسمان میں اللہ نے اپنی طرف اس کا رفع کر لیا ہوا ہے. تو جو توڑ نکلا وہ یہ نکلا کہ ہمارا نبی بھی زندہ و موجود ہے. ٹھیک ہے، تو عیسائیت کی توڑ کے طور پہ جو کچھ کیا وہ یہ کیا کہ انہی کے عقائد اپنے اندر شامل کر لیے اور سمجھنے لگے کہ ہم نے گویا ان کی دلیل کو توڑ دیا ہے. دلیل کو آپ نے نہیں توڑا، انہوں نے آپ کے پورے بلیف سسٹم کو توڑ کے پھینک دیا. اسی طرح ہندو آپ کے اندر شمولیت اختیار نہیں کر گئے، وہ والے خاص طور پہ جو بریلوی ہوئے انہوں نے آپ کے بلیف سسٹم کو توڑ پھوڑ کے پھینک دیا. قصور ان کا نہیں ہے، وہ تو اپنے ساتھ ان کی جو نسلوں سے رسوم و رواج چلے آتے تھے وہ لے کے آئے تھے، اور آپ نے جو ہے وہ بخوشی اس کو اپنے اندر شامل کر لیا. تو یہ جو ہے وہ یہ ایک اس طرح کی کہانی ہے. ان دکانداروں کو ہم کیا قصور دیں، غریبوں کو، انہوں نے بھی روزی روٹی چلانی. میں نے کہا یہ گاہک کہاں سے آتے ہیں یہ دیکھیں. مسلمان تو دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں، عرب مسلمان بھی ہیں، ان کے اندر بھی سادگی، ان کے اندر بھی یہ ہر طبقے کا مسلمان ہے. مگر آپ کو ان کے اندر جس طرح آپ نے بیان کیا کہ یہ خاص سب کانٹیننٹ بر صغیر سے ہونے کی وجہ سے جہاں سے ہندو فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے اور اپنے سارے عقائد اپنے اندر لائے، مگر مڈل ایسٹ کے اندر بھی مسلمان آئے مگر اس طرح کے عقائد نہیں ہوں گے. بالکل ایسی بات ہی ہے. مثلا دیکھیں اب آپ جا کے اس طرح کی کوئی پریکٹس سعودی عربیہ میں حرمین شریفین میں کر کے دکھائیں، نہیں کوئی کرنے دیتا. ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرنے دیتا، ہاتھ اٹھا کے دعا تک نہیں کرنے دیتے، کیونکہ اس میں پھر اب پتہ نہیں کہ ہاتھ کہاں تک اٹھا لے جائیں گے اور کیسے اٹھائیں گے. ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کے نہ اٹھا، اللہ جانتا ہے کیا کر لیں گے. کیونکہ وہاں پہ بھی تو طرح طرح کا، آپ عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، وہاں پہ انڈونیشین اسلام بھی ہے، پاکستانی اسلام بھی آپ کو نظر آئے گا، عربی اسلام بھی نظر آئے گا، اور دور دراز سے پہنچا ہوا ہر مختلف جگہوں سے پہنچا ہوا نظر آئے گا. مناسک وہی ہوں گے لیکن یہ کہ ساتھ وہ جو کچھ کر رہے ہوں گے وہ بعض اوقات آپ کو ڈفرینس نظر آئے گی. لیکن وہاں پہ بدعت کوئی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی، وہ کرنے نہیں دیتے، اس کو کاسے سخت ہیں، اچھا کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہت ہی اسٹرکٹ ہونے کی وجہ سے وہ کہیں پہ افراط ہے تو وہاں پہ تفریط ہے کہ سنت بھی بھول گئے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا گویا ایک سنت ہے. جی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ بدعت کا آپ کو کلا کما جو ہے وہ تو پھر جڑ سے کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ورنہ آپ کہاں تک پھر ڈھیل دیں گے، کہاں سے شروع کریں گے، کہاں ختم کریں گے. کیونکہ پھر یہی کچھ نکلتا ہے نا اس میں سے. آہستہ آہستہ آپ نے کہا ایسے کیا کریں گے، یوں کیا کریں گے. وہ بات کہاں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ و موجود ماننا. نہیں بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، صحابہ کا اس پہ اجماع ہو چکا. کہیں قرآن نے یہ نہیں کہا، قرآن بھی تصدیق کر رہا ہے اس چیز کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح وفات پا جائیں گے جیسے باقی انبیاء وفات پا چکے ہیں. لیکن آپ میلاد شریف میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس وقت حضور موجود ہیں. میلاد شریف میں انہوں نے کہا جی آج ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک دکھائیں گے، یعنی کہ بال. ٹھیک ہے جی، اب وہ میگنیفائنگ گلاس لگایا ہوا جس میں سے اتنا سا بال ایک ٹکڑا نظر آ رہا ہے. اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن چلیں. اب اس پہ جو تبصرے ہو رہے ہیں وہ یہ ہو رہا ہے کہ جی سب نے وہ بال منہ مبارک جو ہے وہ تشریف لانے والا ہے، سب نے وضو کر لیا ہے، نہیں کر لیا کر لیں، جوتے اتار دیں، شلواریں ٹونگ لیں تاکہ ٹخنے ننگے ہو جائیں. منہ مبارک تشریف لایا چاہتے ہیں،
اس کے بعد وہ بال کا ٹکڑا جیسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر رہے ہیں وہ لے کے آئے. ایک صاحب نے تو حد کر دی. انہوں نے کہا جی میں پچھلے کئی سال سے اس مولود شریف کی اس میں دیکھ رہا ہوں اس کو, اور میں نے نوٹس کیا کہ یہ تھوڑا بڑا بھی ہو رہا ہے. اب دیکھیں یہ باتیں کہاں تک جاتی ہیں. وہ کر چاہے بیچارے, میں کہتا ہوں ان کو بھی چلیں قصور نہ دیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کر رہے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت میں کہیں شرک کی تعلیم نہیں دی کہ مجھے جو ہے وہ خدا کی ذات کے ساتھ ایک کر دو, مجھے بھی لازوال مان لو, ٹھیک نا, مجھے بھی ہمیشہ جو ہے وہ موجود مان لو کہ میں بھی ہمیشہ سے موجود تھا اور ہمیشہ تک موجود ہوں. ایسا تو کہیں نہیں ہے. آپ کو لاکھ کسی سے محبت ہو, وہ جو کہتا ہے آپ وہ کرتے ہیں. آپ کا مثلا بہت لاڈ میں دل کرتا ہے کہ میں اپنی امی کو جو ہے وہ مما جانی کہا کروں, وہ کہتی ہیں مجھے یہ اچھا نہیں لگتا تو مجھے سیدھی طرح امی کہو. تو آپ ان کے اس حکم کی تعمیل میں انہیں کیا پسند ہے, ان کی پسند کی احترام میں آپ انہیں امی کہنے لگتے ہیں, مصر نہیں ہو جاتے کہ میں نے یہی کہنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کی محبت اپنی جگہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی محبتوں کو آ کے تو سرد کیا تھا جو شرک سے جنم لیتی ہیں اور شرک پہ ختم ہوتی ہیں. تو لہٰذا عام آدمی کا کتنا قصور ہے ہم نہیں کہہ سکتے, کیونکہ آپ نے اس کو ٹیون نہیں ایسا پروگرام نہیں ایسا کہ وائر ہی اس کے دماغ کو ایسا کیا آپ نے. جنہوں نے کیا ہے یہ ان کا قصور ہے, اور یہ ان کا قصور ہے جن کو ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نظر آ جاتی ہے. لیکن جب اس طرح کے شعبدہ باز تاجدار ختم نبوت کے اوپر یہ سب شعبدے کر کے دکھاتے ہیں اور پیسے کمانے کے ذرائع بناتے ہیں تو ان کی شرم کہیں پہ مر جاتی ہے.